किसी का जवान बच्चा जब चला जाता है ना, तो उसके वालिदैन जो होते हैं वो अपने दिल के अंदर ना अपने बच्चे को जिंदा रखते हैं, और वो उस दिन दफन होते हैं जिस दिन जो है ना उनकी अपनी मौत होती है। तो मेरी जवानों से यही है कि अपने वालिदैन का ना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब हमारे बड़े या कोई इस तरह सॉन्ग्स भी हैं कि पुत्र मिठे मेवे अल्लाह सब नू देवे। तो वाकई बेटे मीठे मेवे होते हैं कि फरमाबरदार भी हों ये वो। आपको एक ना दुखी रिएक्शन है। एक बाप है, उसका बेटा जिसकी एज 16 साल थी और वो फोत हो गया। वो किस तरह फोत हुआ ये मैंने भी नहीं देखा, मगर उसके बाप ने ऐसा क्या काम किया कि सारे लोग दाद देने को रह गए हैं। तो आज हम वो वीडियो शुरू करते हैं। मौजूद है तो वो कहीं नहीं गया, यहीं आस पास ही है और इंशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह। ये है तौसीफ बेग। आज से चंद साल कबल इनका इकलौता 16 साल का बेटा एक कार हादसे में शहीद हो जाता है। फिर उसके बाद वो हुआ जो सुनकर आप भी इन पे फख्र करेंगे, रश्क करेंगे। इन्होंने अपने बेटे के दुनिया से जाने का दुख और इस शदीद तकलीफ को ऐसे मस्बत रंग में तब्दील किया कि अपने इलाके के अब्दुल सत्तार ईदी कहलाए। उस दर्द को मिटाने के लिए अवाम की खिदमत में ऐसे लग गए कि न दिन देखा न रात। हर साल रमजान में 3 मिलियन से ज्यादा रुपयों का राशन गुरबा में तकसीम करते हैं। कई हजार बच्चियों की शादियां करवा दी। न जाने कितने घरों के महाना अखराजात बर्दाश्त करते हैं। रोड सेफ्टी की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान में हेलमेट तकसीम करते हैं। जिन इलाकों में लोग साफ पानी की बूंद बूंद को तरसते हैं, वहां पे ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करते हैं। आइए तौसीफ बेग साहब से उन्हीं की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट, आप देख रहे हैं प्रो पाकिस्तान डिजिटल मीडिया। आज की ये ट्रेलर दिया है तौसीफ बेग साहब का, तो माशाल्लाह कितने नेक काम करते हैं। तो मैंने समझा कि इनका शायद 2-3 बेटे होंगे, मगर जिन्हों का पुत्र एक होवे और वो जवान हो और पीछे आसरा कोई ना हो। वो देखो बाप किस तरह बैठा है। वो जब बेटा होता है तो बड़ी खुशी होती है। वो सॉन्ग भी थोड़ा सा चलाएंगे, पुत्र मिठे मेवे अल्लाह सब नू देवे। तो वाकई आज वीडियो हम कब्रिस्तान में रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे साथ तौसीफ बेग साहब खड़े हैं। इनका इकलौता और 16 साल का बेटा रोड एक्सीडेंट के अंदर शहीद हो जाता है। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ से ये कहानी का आगाज होता है। हमजा बेग जो कि इनका इकलौता 16 साल का बेटा है, जिसकी ये कब्र है, अल्लाह ताला इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। जब ये रोड एक्सीडेंट में शहीद होता है, उसके बाद अल्लाह की ज़ात तौसीफ बेग साहब के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां पैदा करते हैं, कुछ ऐसा जज्बा पैदा करते हैं कि इन्होंने माशरे के अंदर अच्छाई की मिसालें कायम कर दी। इन्होंने अपने बेटे के नाम से एक वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर करवाया और उसके बाद कामों का सिलसिला कुछ ऐसे शुरू हुआ कि मैं अगर तफसील बताता चलूं तो शायद ये वीडियो भी मुकम्मल ना होगी, लेकिन मैं आपको कुछ मोटे मोटे काम इनके बता दूं कि इन्होंने किया क्या। सबसे पहले तो इन्होंने रोड सेफ्टी के हवाले से काम करना शुरू किया और पूरे जिला के अंदर इन्होंने हेलमेट तकसीम किए और अदारों के साथ मिलकर बेतहाशा काम किया। उसके बाद इन्होंने रमजान के अंदर 3 मिलियन का राशन जो है वो घरों में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसके अलावा कई मुस्तहिक फैमिलीज ऐसी हैं जिनको 5000 रुपए माहाना ये देते हैं। उसके अलावा इनके मेडिकल स्टोर से कोई भी मुस्तहिक 20,000 रुपए तक की दवाई इनसे फ्री ले सकता है। उसके अलावा इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया। एम्बुलेंस सर्विस इनकी वाहिद पाकिस्तान की एम्बुलेंस सर्विस है। जिंदा लोगों के लिए तो कई फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज हैं। ये जो मर जाते हैं उनको भी नालों से निकाल कर, उनको पता नहीं कहां से कितनी पुरानी लाशें भी उठाकर उनकी तदफीन और सारे मामलात ये बिल्कुल फ्री करते हैं और ये वाहिद ही इनकी एम्बुलेंस है। उसके अलावा जनाब वाला इन्होंने शजरकारी का जब मंसूबा शुरू किया तो अपना बेटा जिस दिन इन्होंने इसी कब्रिस्तान में यहां लाकर दफन किया था, उसी दिन अगले साल इन्होंने वहां पे 35,000 पौधे ज्वाला के मुकाम पर इन्होंने लगाए और आज वहां पे एक जंगल बन चुका है और जंगली हयात जो है वहां पे अब रूनुमा होना शुरू हो चुकी है। उसके अलावा इनके इतने काम हैं जो मैं शायद अगर फिंगर टिप्स पे याद करूं तो मुझे तो याद भी ना रहेंगे कि इन्होंने क्या क्या
کام کیے, پتہ نہیں کیسے مینیج کرتے ہیں. حمزہ نے جو ان کا بیٹا 16 سال کا اکلوتا بیٹا حمزہ بیگ جب اس دنیا سے رخصت ہوا, آج ہم اس کی قبر پہ اس لیے موجود ہیں کہ ان کو وہاں پہ لے کر آئے ہیں جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا. جانے سے پہلے حمزہ نے ان سے کہا تھا کہ میں ایک سفید کلر کی گاڑی ہوگی, میری بڑی گاڑی ہوگی. حمزہ نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں نماز پڑھ کے مروں گا, ایسے نہیں مروں گا. حمزہ نہ جانے کیا کیا باتیں ان سے کرتا تھا, وہ جو بھی باتیں کرتا تھا, وہ جو بھی کہتا تھا, اس کے جانے کے بعد ایک ایک بات سچ ثابت ہوئی. والد سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں. ایک باپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بیٹے کے سرانے, جوان بیٹے کے سرانے کھڑا ہو کے اظہار خیال کرنا, لیکن آصف بھائی نے کہا کہ ہم جہاں حمزہ ہے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے, ہم حمزہ کے پاس جائیں گے. تو میں صرف ایک یہ بھی پیغام ساتھ دینا چاہتا ہوں ان بچوں کے لیے کہ ان کی جان اپنے والدین کے لیے بہت اہم ہوتی ہے. کسی کا جوان بچہ جب چلا جاتا ہے نا تو اس کے والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل کے اندر نا اپنے بچے کو زندہ رکھتے ہیں, اور وہ اس دن دفن ہوتے ہیں جس دن جو ہے نا ان کی اپنی موت ہوتی ہے. تو میری جوانوں سے یہ ہے کہ اپنے والدین کا نا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے, اور جس بات سے وہ آپ کو منع کریں تو آپ نے وہ والا کام نہیں کرنا. وہ آپ کی بہتری چاہتے ہیں, اور والدین جو ہیں آپ کے دنیا میں سب سے بہترین دوست ہیں. بہت تو گائز ان کے بیگ صاحب نے کتنی اچھی بات کی ہے, دیکھ لیں. آج کل کی جو سی اولاد ہے, نسل ہے, والدین کو کوئی امیج ہی نہیں دیتی, کوئی کرتی نہیں ہے. یہ تو بھائی والدین کا بہت مقام ہے بھائی, والدین کی خدمت کرنی چاہیے. یہ دیکھ لیں, میں اس لیے تھوڑی سی ویڈیو روکی ہے کہ یار دیکھیں ان سے بات ہی نہیں ہو رہی, حمزہ کے والد صاحب بیگ صاحب سے بات ہی نہیں ہو رہی, مگر جتنے انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے درجات بلند فرمائے حمزہ صاحب کے, اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ اجر دے. اور آگے دیکھتے ہیں. لوگ آپ نے اپنے ساتھ میں لا لیے, بہت سارے لوگوں کی دعائیں بھی شامل ہو گئی, سرکاری ادارے بھی آپ کو بلا کر آپ سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنا آبائی گھر آپ کو چھوڑنا پڑ گیا. اس میں آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ اس میں حمزہ کی والدہ جو بیمار بھی ہیں تو مجھے کہتی ہیں کہ توصیف تم گھر چینج کرتے ہو کہ نہیں کرتے, میں جب مر جاؤں گی تب گھر چینج کرو گے. مجھے ہر طرف جو ہے نا وہ حمزہ نظر آتا ہے, اس وجہ سے جو ہے نا گھر مجھے تبدیل کرنا پڑا. حمزہ کے جانے کے بعد یہ ساری تبدیلیاں اللہ کی ذات نے آپ کے اندر پیدا کیں, آپ نے لوگوں کی خدمت میں اپنی باقی کی زندگی صرف کر دی. نہ جانے کیا کیا ہوگا, آپ نے تو وہ کام کر دیے ہیں جو میں سمجھتا ہوں ایک زندگی یا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے. کیسے ممکن ہو گیا ہے سب کچھ؟ میں اس میں, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں, آپ بھی کہہ رہے ہیں, مجھ سے اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں, تو میرا صرف ایک جواب ہے, وہی میں آپ کو کہوں گا. یہ حمزہ کی قبولیت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. میں نے صرف اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے کہ اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. جسم آپ کا کانپ رہا ہے, آواز بھی لرزا رہی ہے. میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا, مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جن بچیوں کی آپ شادیاں کرتے ہیں, یہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ آپ ماہانہ 15 سے 20 بچیوں کی شادیاں کر دیتے ہیں, لوگوں کو روزگار لگا کے دیتے ہیں. یہ سارے جذبے جو ہیں یہ آپ کے اندر اللہ کی ذات نے ایک دم ڈال دیے. آہستہ آہستہ سوچیں آئیں. حمزہ کی طرف سے آپ کو کوئی اشارے ملتے تھے, کچھ کام تو اس نے زندگی میں آپ کو کہے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حمزہ کی نیچر جو تھی وہ ایسے تھی. اس کے اکثر اسکول کے چوکیدار وغیرہ میرے پاس آئے اور وہ بتاتے کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا, حمزہ کو بتاتے, ہمیں پتہ تھا ابھی فارمیسی ہے, اس کے اسکول کے قریب ہی ہے, تو وہ کہتا تھا جا کے میرا نام لیں اور آپ سے پیسے نہیں لیں گے. تو اس طرح کی حمزہ کی طبیعت تھی. ماشاءاللہ. آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو حمزہ کرتا تھا. جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے. بڑی محدود سی زندگی ہے. آپ اگر سورۃ المعون کا ترجمہ پڑھ لینا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ مسکین کو اگر کھانا نہیں کھلاتے تو آپ کے لیے ہلاکت ہے. اور اسی طرح ایک حدیث شریف ہے بخاری شریف کی کہ رستے سے چلتے ہوئے کانٹوں بھری جھاڑی ایک شخص نے ہٹا دی تو اس گناہگار شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا.
تو اللہ تعالیٰ حقوق العباد جو ہے نا اور ان کے لیے آسانیاں کرنے والے کے لیے شاید اللہ تعالیٰ ہمارے کسی ہم یہ بڑے بڑے کاموں کے قائل نہیں ہیں, کوئی چھوٹا سے ہماری کوئی نیکی پسند آ جائے اللہ تعالیٰ کو اور اپنے پیاروں کا جنت میں ہمیشہ کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے. توصیف صاحب, واٹر فلٹرز بھی آپ لوگ نصب کرتے ہیں ایسے جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کے لیے صاف پانی ان کو نہیں ملتا, بچیوں کی شادی کر دی, روزگار کا بندوبست کر دیا, ایمبولینس چلا دی, آپ اور کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں زندگی میں اس کے بعد؟ الحمدللہ اچیو یہ ہے کہ یہ کام دل سے ہوتے ہیں اور میرا جو ہے نا وہ ہر وقت اب یہ ہے کہ جو ممکن ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کے لیے جو بھی ہے آسانی کی جائے. لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں. اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ اس جگہ پہ ہاتھ رکھ کے ان ماں باپ سے, ان نوجوانوں سے جو آج بھی حمزہ کی طرح گاڑی چلا رہے ہیں یا موٹر سائیکل چلا رہے ہیں اور بے فکری کی ایک لہر میں ہیں, ان سے کیا کہیں؟ پاکستان میں جو ہمارے 20 سال میں نا دہشت گردی کی جنگ میں 70,000 شہداء ہیں اور ایک سال میں سڑکوں پر یہ جوان چلے جاتے ہیں 70,000, اور جو حکومتی لیول پہ جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اس پہ حکومت پہ بھی بوجھ پڑ رہا ہے اور اتنے قیمتی ہیرے لوگ سڑکوں پہ جا رہے ہیں اور اتنے پیارے لوگ جا رہے ہیں. ابھی یہ پرسوں کی بات ہے, ہمارے 2 ڈاکٹر صاحبان جیلم کے ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو روڈ سیفٹی پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کم از کم ایک انسانی جان بھی بچا لی جائے تو اس نے پوری انسانیت بچا لی. تو ایسی ضرور کاوشیں کی جائیں کہ نوجوانوں میں پاکستان میں سڑک حادثات کی اموات کی پہلی وجہ سڑک حادثات ہیں. تو یہ اس لیول پہ کام نہیں ہو رہا جس لیول پہ ہونا چاہیے. بالکل آپ نے بچا فرمایا. وہ کہتے ہیں جی کہ جس تن نو لگ دی اوہی تن جانے. جو ان کا درد ہے, جو ان کی تکلیف ہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں. میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کے, ان کے بیٹے کی قبر پہ کھڑا ہو کے بھی وہ ان کا درد شاید محسوس نہ کر سکوں, لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ تک وہ درد پہنچ سکے, وہ تکلیف پہنچ سکے, اور آپ بھی اپنے گرد و نواح میں, اپنے سرکل میں لوگوں کو موٹیویٹ کرنا شروع کریں کہ کس طرح سے آپ روڈ سیفٹی کو جو ہے وہ اپنا سکتے ہیں. ہیلمٹ ہماری چڑ ہے, ہماری چھیڑ ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہن لیں تو وہ برا مناتے ہیں. پولیس والے ہیلمٹ پہ چلان کر دیں تو اس کو گالیاں دیتے ہیں. لیکن جب آپ کا کوئی پیارا جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اس کے بعد یقین مانے تنہائی, بے بسی, اکیلا پن, اس کی قبر کی مٹی, اور یہی چیزیں آپ کے ہاتھ میں رہ جاتی ہیں. اور پھر انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ قدم پہلے اٹھا لیا ہوتا. یہ ان والدین کے لیے, توصیف صاحب کے لیے انتہائی مشکل کی گھڑی ہے, مشکل فیصلے ہیں, لیکن انسان کو ہر طرح کی مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. میرا بھی آپ لوگوں سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ جب بھی روڈ پہ نکلیں سیفٹی کے ساتھ نکلیں, خیر سے نکلیں, خیر سے پہنچیں, چاہے دیر سے پہنچیں لیکن خیریت سے پہنچیں. یہ خیال کریں پاکستان کی روڈز اچھی نہیں ہیں, پاکستان میں ڈرائیونگ اچھی نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اپنے گرد و نواح میں آپ جتنی اچھائیاں پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلانے کی کوشش کریں. میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے پاس الفاظ کم ہیں, آپ کی شخصیت کا قد بڑا ہے, میرے لفظ چھوٹے ہیں, میں خود چھوٹا ہوں. میں آپ کی تعریف نہیں کر سکتا جو کام آپ نے اس ملک پاکستان کے لیے کیے ہیں, اور مجھے نہیں پتا تاریخ میں آپ کہاں لکھے جائیں گے یا کیا بات ہوگی آپ کے بارے میں. جب تک ہم ہیں ہم آپ کا ذکر خیر کریں گے اور یہ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ نے بہت خدمت کی تھی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ جی, یہ تھے آصف جٹ بھائی, اور ماشاءاللہ انہوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں. اور جو بیگ صاحب ہیں کہ دیکھیں یار کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم باہر وغیرہ نکلیں, یہ ویل وغیرہ یہ وغیرہ, یار اس طرح نہ کرے. پیچھے ہمارے والدین ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم یہ دیکھیں اکثر آج کل نوجوان, اب جو سی 14 اگست بھی گزری ہے, اسی طرح لوگ بیچارے جو سڑکوں پہ اسے کٹے وغیرہ مار رہے ہیں, ویل وغیرہ کر رہے ہیں. یار اس طرح دیکھے, اب ان کا اکلوتا بیٹا تھا, اب جو بیتی ہے لوگوں کو کیا لگے, دنیا کو کیا لگے, بیت تو وہ رہنا. اصل دیکھیں سٹارٹ میں انہوں نے جب بات کی ہے ان سے بات ہی نہ ہوئی گئی, تو انہوں نے یہی میسیج دیا ہے, اور آصف بھائی نے بھی وہی کہا کہ دیکھیے کائنڈلی اب جب آپ آئیں سیفٹی سے جائیں اور سیفٹی سے آئیں, ایک سائڈ پہ ایک لائن پر رہ کر دھیان سے. یہ کٹے شٹے یہ یار کوئی فائدہ نہیں, ان کا کیا ملے گا آپ کو.
اور انہوں نے بھی دیکھو بیگ صاحب نے بھی بات ایک بڑی کمال کی ہے کہ جو سا ایشو ہے نا پاکستان میں وہ ہے ٹریفک حادثات کا، اور زیادہ اموات یہاں سے ہے، اور واقعی یہاں کے قانون ضابطے کچھ نہیں ہیں ہمارے، یہ ہونا ضروری ہے تاکہ کئی گھروں کے چراغ بچ سکیں۔ السلام علیکم۔ چھلا نانو کھیوے اوے پتر مٹھڑے میرے اوے پتر مٹھڑے میرے اوے اللہ سب نو دے اوے مولا سب نو دے او گل سن چلیا